ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لا سيما الحسن المعصوم المسموم والحسين مفتون الله مظلوم الله غريب الغريب شهيد كربلاء بلا جرم ولا خطا الذي كان في وقت وحدته وحين غربته أحد من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا وهل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. بارے دیگر بلندر صلوات پڑھیں. اپنے اپنے مقاصد کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں. اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں. سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات مومنین کی جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. بانیان کا اہتمام آپ مومنین کی شرکت مجاہدین کی شرکت بار بار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں. اجازت ہے حضور؟ اجازت. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے. اظہار ثواب کی مجلس اعزاز اور اجتماعی
मालूमीन के दराजात की बुलंदी के लिए इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है। और अमूमन यही होता है कि साले सवाब की मजलिस मगरिब की फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है, और मेरे ज़हन में यही था कि जल्दी हो जाएगी और मैं भी जल्दी पहुंच जाऊं और जल्दी से ही अगली मजलिस में पहुंचना होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका ये सिलसिला माहाना होता है और इसी तरह बाकायदा एक तरीके से जो है मजलिस को किया जाता है। इंशाअल्लाह मुलाकातें रहेंगी, ज़िंदगी बाकी तो मुलाकातें रहेंगी। अब भी ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे तशना छोड़ के जा रहा हूँ, मैं गुजारिशत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो एक होता है ना कि मेरा जो दिल में और दिमाग में जो बातें थी वो हो सकता है वो उसमें कुछ रहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और उम्मीद के सारे सबक की मजलिस है। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है कोई गैर मारूफ आयत नहीं है, और क़िबला की मेहरबानी है। क़िबला ने हमें जो है हुक्म दिया और ने हमसे कहा कि 9:30 बजे बस आप बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हम उसी उस पर जो है वो थे। बहरहाल मशहूर मारूफ आयत है, या यौम नदउ कुल्ल उनास बे इमाम है। क़यामत वाले दिन हर बंदा, हर शख्स, हर इंसान उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा बे इमाम हैं, अपने अपने इमाम के साथ। वाज़े तौर पर परवरदिगार ने ये पैगाम दे दिया है कि क़यामत वाले दिन तुम्हें अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा। और फिर परवरदिगार ने दुनिया में हर शख्स को, हर इंसान को आज़ादी दी है कि दुनिया में जिसे चाहो अपना इमाम मानो, जिसे चाहो अपना पेशवा मानो, जिसे चाहो अपना हादी मानो। लेकिन याद रखना क़यामत वाले दिन तुम्हारा हाशर नशर अपने इमाम के साथ होगा। जो मौला सलाम जो हाशर नशर तुम्हारे इमाम का होगा वही तुम्हारा होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसे चाहो इमाम मानो। फिर अल्लाह ने इमाम बता भी दिए कि मेरे बनाए हुए इमाम कौन से हैं और लोगों के बनाए हुए इमाम कौन से हैं। तुम्हारी मर्जी है कि अल्लाह के बनाए हुए को मानो या लोगों के बनाए हुए को मानो। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने बेअख्तियार नहीं छोड़ा किसी को। तो ज़हन में रखिएगा, इंसान बेअख्तियार नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो है लोग हमें जो है वो गाफिल करने के लिए कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि इंसान जो है वो मजबूर है। आप इधर सामने आ जाए तो मैं इधर उधर देखना मेरा आसानी रहेगी। आप दोनों हजरात इधर ही आ जाए सामने। क़िबला आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, इधर ही आ जाए सामने। ये जगह आपके लिए खाली पड़ी हुई है बिल्कुल। अब बहुत आसान हो गया कि सामने रहेंगे तो बात आसान है। परवरदिगार ने इंसान को अख्तियार दिया है कि जिसे चाहो अपना इमाम मानो, जिसे चाहो अपना पेशवा मानो। परवरदिगार ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया। कुछ चीज़ों में इंसान मजबूर भी है, कुछ चीज़ों में मुख्तार भी है। हर चीज़ में मजबूर भी नहीं है, हर चीज़ में मुख्तार भी नहीं है। यानी हर चीज़ इंसान के अख्तियार में भी नहीं है और हर चीज़ में इंसान मजबूर भी नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं इंसान मजबूर है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। तो जो फरमाएगा, अगर सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो फिर कातिल को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? क्या बात है। तब जो फरमाएगा सब कुछ खुदा की तरफ से है तो फिर कातिल को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? अगर सब कुछ अल्लाह की तरफ से है तो फिर चोर के हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? तवज्जो फरमाइएगा। भाई चोर कह सकते हैं नौजुबिल्लाह कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, मैंने चोरी थोड़ी की है, ये तो अल्लाह का हुक्म था, नौजुबिल्लाह मैंने चोरी कर लिया। नहीं, ये अल्लाह ने कुछ चीज़ों में मुख्तार रखा है, कुछ चीज़ों में मजबूर रखा है। पहला जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, ये इंसान को मजबूर कह के और इंसान को ये कह के कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े चोरों की जान छुड़वाना चाह रहे हैं। पता नहीं मेरी बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। मौला सलामत रखे, आप सलामत रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ चीज़ों में इंसान मुख्तार, कुछ चीज़ों में मजबूर है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर भी बनाया, मुख्तार भी बनाया। मौला मुत्तकियान के पास एक बंदा आया, उसने कहा मौला इंसान मजबूर कितना है और मुख्तार कितना है? बंदा खड़ा था सामने,
سرکار نے فرمایا ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، مولا نے فرمایا دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا گر جاؤں گا، مولا نے فرمایا بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے، اتنا انسان مختار ہے، اتنا مجبور ہے۔ تو ہر چیز میں مختار بھی نہیں، ہر چیز میں مجبور بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جسے چاہو اپنا امام بنا، مختار بنا دیا نا پروردگار نے، تمہاری مرضی ہے، جسے امام مانو، میرے بنائے ہوئے کو مانو یا اپنے بنائے ہوئے مانو، لیکن یاد رکھنا امام بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان امام بنانے کا اختیار میں نے امت کو نہیں دیا ہے، امام بنانا میرا کام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کی وجہ پروردگار نے بتائی کہ امام بنانا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے کہا دیکھو جسے تم امام بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے جیسا ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت۔ اللہ یا رسول اللہ، اب میرے برابر کا ٹائم نہ لے، تھوڑا سا مجھ سے کم لیتا ہے تاکہ میں کچھ بتا سکوں۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ عزیزہ نے محترم، پروردگار نے کہا دیکھو امام بنانا تمہارا کام نہیں، امام بنانا میرا کام ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا دیکھو جسے تم بناؤ گے تمہارے جیسا ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے جیسا ہوگا۔ پھر پروردگار نے کہا دیکھو تم بے اختیار ہو، مجبور ہو، جسے امام بناؤ گے وہ بھی بے اختیار ہوگا، چونکہ میں با اختیار ہوں، جسے امام بناؤں گا وہ بھی با اختیار ہوگا۔ بھئی ابھی تک جسے سمجھ نہیں ہے، پچھلے خاموش بیٹھے ہیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد تو پروردگار نے کمال کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا دیکھو جسے تم امام بناؤ گے وہ تمہارے گھر سے آئے گا، جسے میں بناؤں گا وہ میرے گھر سے آئے گا۔ مولا سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ تمہارا بنایا ہوا امام تمہارے گھر سے آئے گا، میرا بنایا ہوا امام میرے گھر سے آئے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ امامت کو رکھا، توجہ فرمائے گا، اللہ نے امامت کا سلسلہ یعنی کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ امام بنائے۔ پروردگار نے کہا امام بنانا میرا کام ہے، اور اپنے محبوب کو یہ وحی بھی فرما دی کہ کس کس کو امام مقرر کرنا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ جابر میرے بار جب 5ویں جانشین سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ توجہ فرمائے گا، 5ویں مولا کو جب ملنا تو میرا سلام کہنا۔ جناب جابر کو کہہ رہے ہیں پیغمبر، توجہ فرمائیے گا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے زمانے میں بھی بزرگ صحابی تھے۔ توجہ فرمائے گا، سرکار کے زمانے میں بھی آپ بزرگ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جابر تم میرے 5ویں جانشین کو ملنا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو جناب جابر نے تسلیم کیا۔ جناب جابر نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ سرکار میں تو ضعیف ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، میں کہاں 5ویں امام کا زمانہ دیکھوں گا۔ نہیں، نبی نے کہا ہے تو صحابی نے مان لیا ہے۔ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی بات پہ شک نہ کرے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بس جو نبی کہے وہ مان لے۔ مولا سلامت بھئی اسی چیز کا نام صحابی ہے نا، اسی چیز کا نام صحابی ہے کہ جو نبی کہے بس اس پہ اسے یقین سے مان لینا ہے، اس میں شک نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں بڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہو گیا ہوں، سرکار میں تو آپ کے زمانے میں ضعیف، میں کہاں 5ویں امام کا زمانہ دیکھوں گا۔ نہیں، نبی نے کہا تو امین بن کے امانت لے لی۔ سرکار آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ میں امانت پہنچاؤں گا۔ یعنی سلام کا تحفہ لیا جناب جابر نے۔ جناب جابر نے نبی کا دور دیکھا، علی کا دور دیکھا، حسن کا دور دیکھا، حسین کا زمانہ دیکھا، زین العابدین کا زمانہ دیکھا، اور سید باقر کا دور بھی دیکھا۔ اور سید باقر کے دور آنے تک جناب جابر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سرکار کی ابرویں لٹک گئی تھی، سرکار کو صحیح معنی میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھتے تھے، یا باقر ہو یا باقر ہو یا باقر ہو۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. یا باقروں یا باقروں یا باقروں کی تسبیح پڑھتے تھے. لوگ جب گزرتے تھے نا پاس سے اور دیکھتے تھے کہ جابر یا تسبیح پڑھ رہا ہے یا باقروں کی یا باقروں کی, ایک دوسرے سے کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے, اس نام کا کوئی بندہ نہیں جس نام کی یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. بھئی لوگ کہتے تھے دیوانہ ہو گیا ہے کہ جب اس نام کا کوئی بندہ نہیں اس نام کی تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں. میں ہوتا تو جناب جابر کے پاؤں پکڑ لیتا. سرکار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ امت ہے, یہ امامت کی محبت پہ نبی کو دیوانہ کہہ دیتی ہے. آپ تو صحابی ہیں. تلوار پڑھیے گا مل کے بابا سے بھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی امامت کی محبت میں نبی پہ فتوے لگا دیتی ہیں. آپ تو پھر بھی صحابی ہیں. سرکار کہتے تھے یا باخروں یا باخروں یا باخروں. تسبیح پڑھ رہے مسجد میں بیٹھ کے, ایک دن 5ویں مولا کا گزر ہو. سرکار قریب سے گزرے, تسبیح رک گئی, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. اے جوان تھوڑی دیر رک جانا. 5ویں مولا رکے. جناب جابر, میں نے کہا آنکھوں سے دکھائی کم دیتا تھا, کہتے سرکار ناراض نہیں ہونا, 4-5 قدم ذرا آگے چلیے گا. 5ویں مولا چلے. کہ سرکار 4-5 قدم پیچھے چلیے گا. 5ویں مولا چلے. جناب جابر دے کر کہتے سرکار اپنی امانت وصول فرمائیے. مولا آپ کو سلامت رکھ. سرکار میں تو آپ کے سلام کا تحفہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں. سرکار اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجے تھے. سرکار امانت لیجئے, اپنی امانت وصول کیجئے. سرکار نے سلام کا جواب دیا. وعلیکم سلام کہنے کے بعد جناب محمد باقر فرماتے ہیں جابر آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ بھئی توجہ فرمائیے گا. بھئی دکھائی تو دیتا نہیں ہے نا, نظر تو آتا نہیں ہے, آپ نے مجھے کیسے پہچانا ہے؟ سرکار جابر دیکھ کر کہتے ہیں سرکار ابھی میں نے آپ سے کہا نہیں کہ 4-5 قدم آگے چلو, آپ آگے چلے. پھر میں نے کہا 4-5 قدم پیچھے چلو, آپ پیچھے چلے. سرکار میں نے آپ کے قدموں کی چاپ سے پہچانا ہے. توجہ فرمائیے گا. سرکار میں نے آپ کے پاؤں کی آڑ سے پہچانا ہے, میں نے چاپ سے پہچانا ہے. 5ویں مولا فرماتے ہیں پہلے تو تم نے کبھی میری پاؤں کی آڑ سنی نہیں, پہلے تو کبھی میری چاپ تم نے سنی نہیں, تو پہچانا کیسے؟ کہ سرکار میں نے آپ کی تھوڑی سنی ہے, میں دور نبوت سے آ رہا ہوں. سرکار اتنی معرفت تو رکھتا ہوں, جب آپ مسجد میں چلے ہیں آپ کے پاؤں کی آڑ میرے کانوں تک پہنچی ہے, مجھے ایسے لگا کہ جیسے محمد مصطفیٰ چل رہے ہیں. مولا سلامت رکھیا. مولا آپ کو سلامت رکھ. آپ سلامت 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 رہی سلامت رہی بابا. سرکار آپ کے قدموں کی آہٹ سے میں نے پہچانا. توجہ فرمائیے کہ جب آپ چلے ہیں مسجد میں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے محمد مصطفیٰ چل رہے ہوں. سرکار آپ کے قدموں کی آہٹ ایسے ہی تھی جیسے محمد مصطفیٰ کے قدموں. توجہ فرمائے گا. صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کے پاؤں کی چاپ بھی جانتا ہو. توجہ فرمائیے گا. جسے محمد کے قدموں کی آہٹ سے بھی واقفیت ہو, صحابی کہتے اسے ہیں. توجہ فرمائے گا. اس کے بعد سرکار باقر تو اپنے گھر چلے گئے, لیکن جب سے جناب جابر کی ملاقات کا شرف جناب جابر کو حاصل ہوا, روزانہ جاتے تھے 5ویں مولا کے دروازے پہ, روزانہ جاتے تھے اور جا کر فقہ کے بارے میں مسائل دریافت کیا کرتے تھے. اب کہاں عمر جابر کی ظاہری عمر, کہاں جناب محمد باقر کی. چھوٹی سی عمر جناب محمد باقر کی ظاہری بتا رہا ہوں, ویسے تو کائنات خلق ہونے سے پہلے ہے نا. توجہ فرمائے گا. ویسے تو اور بات ہے, لیکن جو ظاہری بات ہے میں اس کی کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر چھوٹا سا بچہ امام محمد باقر اور جناب جابر کی عمر بزرگی کا عالم, لیکن پھر بھی جاتے ہیں 5ویں مولا کے دروازے پہ, روزانہ حاضری دیتے ہیں, فقہ کے مسائل پوچھتے ہیں, روزانہ حاضری دیتے ہیں, فقہ کے مسائل پوچھتے ہیں. یہ روزانہ کا معمول تھا. جملہ کہنے جا رہا ہوں, روزانہ کا معمول تھا کہ بزرگ صحابی ہو کے بھی امامت کے دروازے پہ جا کے حاضری دے کے جناب جابر بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابیت جتنا بھی بزرگوار ہو جائے اسے امامت کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے. اللہ سلامت رکھے. سلامت رہے. بھائی صحابیت جتنا بھی بزرگوار ہو جائے اسے امامت کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے. روزانہ آتے تھے, کوئی سوال پوچھتے تھے, امام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے, چلے جاتے تھے. روزانہ کا معمول تھا, دہلیز پہ آنا, بوسہ لینا, کچھ پوچھنا, زیارت کرنا اور چلے جانا. یہ تو ان کا سلسلہ رہا ہے نا, دہلیز کا بوسہ لینا. روزانہ آتے تھے, زیارت کر کے چلے جاتے تھے. ایک دن زیارت کر کے جانے لگے تو 5ویں مولا نے بیٹھا لیا, جابر
تھوڑی دیر بیٹھ تو جاؤ، پہلے اپنی مرضی سے بیٹھتے تھے، آج میری مرضی سے بیٹھتے۔ مولا آپ کو صلاح جابر آج مجھے کچھ حال تو سناؤ، اتنے معصومین کا دور دیکھا ہے آپ نے، نانا کا دور دیکھا، بھئی نبی کا دور، علی کا دور، پھر دادا حسن کا دور، دادا حسین کا دور، بابا کے ساتھ ابھی یہ زمانہ گزر رہا ہے، اتنے معصومین کے ساتھ رہے ہو جابر، تم اتنے سوال روزانہ مجھ سے پوچھتے ہو، آج میرے سوال کا جواب دو، اتنے معصومین کے ساتھ جو رہے ہو معرفت کتنی حاصل ہوئی ہے؟ توجہ بھئی اتنے معصومین کے ساتھ جو رہے ہوں کتنی معرفت حاصل ہوئی ہے؟ جناب جابر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا سرکار کیا معرفت کا پوچھتے ہو، اب تو میں زندگی کی اس دہلیز پر ہوں، اس دہلیز پر ہوں، زندگی کے اس موڑ پر ہوں سرکار، اب مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند ہے، توجہ فرمائیے گا، دولت سے زیادہ غربت پسند ہے، توجہ فرمائیے گا، مجھے دولت سے پیار نہیں، مجھے غربت سے پیار ہے، مجھے جوانی سے محبت نہیں، مجھے ضعیفی سے پیار ہے، توجہ کیجئے گا، مجھے صحت اچھی نہیں لگتی، مجھے بیماری اچھی لگتی ہے، یہ معرفت کی بڑی منزل ہے، میں اور آپ ہوتے تو یہ نہ بتا سکتے، توجہ فرمائے گا، یہ کوئی چھوٹی منزل نہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے معرفت کا، لیکن اتنی بڑی معرفت ہونے کے باوجود جب امام کے سامنے بیان کیا، 5ویں مولا دیکھ کر کہتے ہیں جابر اتنے معصومین کا دور دیکھا ہے، بس اتنی معرفت حاصل ہوئی ہے؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے بھائی، اتنے معصومین کا دور دیکھا، بس اتنی معرفت حاصل ہوئی؟ جابر مجھے بتاؤ جابر تم کیوں غربت کو پسند کرتے ہو، دولت سے کیوں نفرت ہے؟ سرکار نفرت تو نہیں ہے، لیکن غربت سے پیار اس لیے ہے کہ جب بندے کے پاس دولت ہوتی ہے نا، بندہ فرعون بن جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے فرعون بننے کا، لیکن غربت میں بندہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اچھا جوانی کیوں پسند نہیں، ضعیفی کیوں پسند ہے؟ کہ سرکار جوانی میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ضعیفی میں یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے ضعیفی پسند ہے، توجہ کیجئے گا۔ کہ صحت سے زیادہ بیماری کیوں پسند ہے؟ خوبصورت جملہ، سرکار فرماتے ہیں جابر سرکار صحت میں بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، بیماری میں اللہ نہیں بھولتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایسا ہی ہے نا، صحت مند بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن بیمار ہو جائے تو خدا نہیں بھولتا، ہر وقت اللہ اللہ، بھائی اٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا جسم میں درد بھی ہونا، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا علی یا اللہ یا علی یا اللہ ہوتا ہے، یا اہل بیت ہوتے ہیں۔ کہ سرکار بیماری میں خدا یاد رہتا ہے، صحت میں خدا بھول جاتا ہے۔ غربت اس لیے پسند ہے کہ امیری میں فرعون ہونے کی زیادہ خدشات ہوتے ہیں، اس لیے غربت پسند ہے۔ جوانی میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ضعیفی میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے جناب محمد باقر فرماتے ہیں جابر اتنے معصومین کا دور دیکھا، بس اتنی معرفت حاصل ہو گئی، پریشان ہوئے جابر، جملہ سنیے گا، یہ صحابی کی معرفت تھی، ذرا امام کی معرفت دیکھیے گا، دیکھ کر کہتے ہیں جابر بس اتنی معرفت حاصل ہوگی، کانپ گئے، ہاتھ جوڑے، سرکار پھر اس سے آگے معرفت کیا ہوتی ہے؟ سرکار پھر آپ کی معرفت کیا ہے؟ سرکار پھر آپ کی معرفت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سرکار پھر آپ کی معرفت کیا ہے؟ امام دیکھ کر فرماتے ہیں جابر ہماری معرفت، تمہاری معرفت میں میں تھا، ہماری معرفت میں میں نہیں ہوتی ہے، توجہ فرمائے گا، تم نے کہا میں پسند کرتا ہوں غربت کو، میں پسند کرتا ہوں بیماری کو، میں پسند کرتا ہوں ضعیفی کو، تمہاری معرفت میں میں تھی، ہماری معرفت میں میں نہیں ہوتی، ہم اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے؟ توجہ مولا سلامت رکھے، وہ کیا چاہتا ہے؟ بس جو وہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، وہ ہمیں امیر دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں دولت پسند ہے، وہ ہمیں غریب دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں غربت پسند ہے، وہ ہمیں جوان دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں جوانی پسند ہے، وہ ہمیں ضعیف دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ضعیفی پسند ہے، وہ ہمیں بیمار دیکھنا چاہتا ہے، بیماری پسند ہے، وہ ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، صحت پسند ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بھئی جس چیز پہ وہ راضی ہے ہم اس چیز پہ راضی ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے یہ معرفت امام کی معرفت ہے، اور یہ جابر کی معرفت، یہ جناب محمد باقر کی معرفت۔ علی سے پوچھا گیا مولا آپ نے اللہ کو کتنا پہچانا ہے؟ آپ اس خدا کی جس کی خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیا اس اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔
توجہ کیجئے گا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ کہنے والا کہتے ہیں مولا کیا اللہ بھی کچھ جسم رکھتا ہے، پروردگار کچھ جسم رکھتا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہوگا؟ سرکار دیکھ کر فرماتے یہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا۔ بھئی بصارت سے نہیں دیکھا، بصیرت سے دیکھا ہے۔ صلوات مل کے بابا جلال۔ امام دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، بصارت کی نہیں، بصیرت کی ضرورت۔ پانچویں مولا مسجد نبوی میں کھڑے اپنے ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں یہ جتنے لوگ مسجد میں بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھو تم نے کہیں پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ تھک گئے ہیں جلدی مجھے پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ بھئی مسجد میں کھڑے ہوئے، پانچویں مولا بھی وہیں کھڑے، قبلہ وہیں مسجد میں کھڑے، وہیں کھڑے ہو کر اپنے کسی صحابی سے کہا کہ یہ جتنے نماز سے فارغ ہوئے ہیں نا لوگ، ان سے کہو تم نے کہیں پانچویں مولا کو دیکھا ہے؟ آپ کا صحابی کیا ایک ہاتھ پکڑا، مجھ سے پوچھا مثلا، میں نے کہا نہیں دیکھا۔ علامہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا نہیں دیکھا۔ سب سے ایک ہاتھ پکڑ کر کہتے رہے کہ تم نے پانچویں مولا کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہم نے دیکھا۔ مولا وہیں کھڑے، کہا نہیں دیکھا۔ آپ کا صحابی دوڑتا، مولا آپ ان کے درمیان کھڑے ہیں اور آپ نظر نہیں آ رہے؟ مولا آپ ان کو نظر نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں یہی میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں کھڑا ہوں مگر نظر نہیں آ رہا۔ توجہ فرمائیے، مولا نے فرمایا وہ جاؤ دیکھو میرا ایک چاہنے والا آ رہا ہے۔ ابو ہارون مکفوف ایک صحابی، آنکھوں سے نبینہ ہے، لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ذرا اس سے پوچھو تم نے پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ آپ کا صحابی دوڑتا ہوا قریب گیا، ابو ہارون کہیں تو نے پانچویں امام کو دیکھا ہے؟ جیسی اس نے کہا پانچویں امام کو دیکھا ہے۔ ابو ہارون جو لاٹھی ٹیک کے چل رہا تھا، لاٹھی زمین پہ پھینکی، کمر سیدھی کر کے کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کر رہے ہو، یہ سامنے تو پانچویں امام کھڑے ہیں۔ مولا آپ کو سلام، اندھا سمجھ کے مذاق کر رہے ہو، یہ سامنے کھڑے ہیں پانچویں امام۔ آپ کا صحابی کانپنے لگا، دوڑتا ہوا مولا کے پاس ہے، مولا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نبینے کو نظر آپ آ رہے ہیں، آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے۔ امام مسکرا کر فرماتے یہی تو تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی۔ صلوات مل کے بابا مولا آپ کو سلامت۔ معرفت ہونی چاہیے، معرفت امامت ہونی چاہیے۔ امام معرف خدا ہوتا ہے، امام کا چاہنے والا معرفت امام رکھتا، اور معرفت امام رکھنے کے لیے ابو ذر ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کمبر ہونا ضروری ہے، سلمان ہونا ضروری ہے۔ جناب ابو ذر کم ہستی کا نام نہیں، توجہ فرمائیے گا۔ جناب ابو ذر کے لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین پہ ابو ذر سے بڑا کوئی سچا میں نے نہیں دیکھا، یعنی جسے نبی سچا کہہ دے تو اسے صدیق کہنا چاہیے نا۔ نہیں توجہ فرمائی نہیں ہے آپ نے؟ بھائی جس صحابی کو محمد صدیق کہیں وہی صدیق ہوتا ہے، بندوں کا کہا ہوا صدیق نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، ابو ذر کو مصطفیٰ نے صدیق کہا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار کو شہر بدر کیا گیا، مدینہ بدر کیا گیا، شام بھیجا گیا، وہاں بھی ولایت کا پرچار رہا۔ کبھی وقت ملا تو ابو ذر کی ولایت کے پرچار پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن شام والے سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے واپس پھر مدینہ بھیجا، اور سرکار کو یہاں مدینہ بدر بھی کیا گیا، گھر والوں کے ساتھ، بیوی، بیٹی، بیٹا، خود سرکار ایک جنگل میں ربضہ کے مقام پر چھوڑ دیا، باہر فوج لگا دی گئی کہ باہر نہ نکلنے پائے، اور یہ وہ جنگل ہے جہاں پانی نہیں تھا۔ اس جنگل میں جناب ابو ذر نے دن گزارے، کھانے کے لیے درختوں کے پتے کھا کے گزارے، کہ وہیں اس پتوں کی زہریلے پتے کھانے کی وجہ سے جناب ابو ذر کی اہلیہ کی شہادت ہوئی۔ جناب ابو ذر کے پہلے بیٹے کی شہادت ہوئی، پھر بیوی کی شہادت ہوئی، چونکہ بیٹے کا غم ماں برداشت نہیں کر سکی۔ زوجہ کو دفن کرنے کے بعد جناب ابو ذر کچھ دن جیے، تو پھر جناب ابو ذر کا وقت بھی آ گیا، بیٹی کو بلائے، بیٹا میرا بھی آخری وقت ہے، میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا بیٹا پریشان نہ ہونا، یہ چادر ہے میرے اوپر چادر ڈال دینا، سامنے والے چوراہے پہ چلے جانا، یہاں سے قافلہ گزرے گا، وہاں ان سے جا کر کہنا کہ صحابی رسول کا جنازہ ہے،
कोई गुस्ल देने वाला नहीं है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी दुनिया से रुखसत हुए, बेटी ने चादर डाली, शौरे पे चली आई। एक काफिला जा रहा था, और काफिला किसका काफिला था? जनाब मालिक अशरफ, अली का सहाबी, जिसे अली ने कहा है कि ये मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अली का चाहने वाला सहाबी कफन हमेशा अपने साथ रखते थे। जनाब मालिक अशरफ, जनाब मालिक अशरफ गुजर रहे थे काफिला लेके। अबू ज़र की बेटी सामने आई, काफिले वालों, सहाबी रसूल का जनाजा है, कोई गुस्ल देने वाला कोई नहीं। मालिक ने सुना सहाबी रसूल का जनाजा, गुस्ल देने वाला कोई नहीं। काफिला रुका, भागते हुए अबू ज़र को, जनाब अबू ज़र को गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, नमाज जनाजा मालिक ने पढ़ाई। इज्जत के साथ अबू ज़र की बेटी को मदीने भेजा गया। अज़ादारों मातमियों, सहाबी की बेटी को तो इज्जत और एहतराम से भेजा गया, लेकिन मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों के साथ रश्म, और आपका गुस्सा कबूल फरमाए। अज़ादारों मातमियों, मुसलमानों ने आले मोहम्मद को मदीने में रहने नहीं दिया। 28 सफर को हुसैन ने मदीना छोड़ा, मदीना शहर के बाहर आए। पहली मंजिल पे जब काफिला रुका ना, जनाब ज़ैनब ने जनाब हुसैन को अपने खेमे में बुलाया, और खेमे में बुलाकर कहा, हुसैन काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ तेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मुसलसल जो गिरिया फरमा रहा है। क्या नाना का शहर याद आ रहा है? क्या मदीना छोड़ना मुश्किल हो रहा है? का ज़ैनब वो भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल मेरे साथ है। का हुसैन कौन सी मुश्किल? अल्लाह करे मेरी बात समझा सको। का हुसैन मैं भी तो तुम्हारी शरीकतुल हुसैन हूँ, मुझे बता, हो सकता है मैं को मदद कर सकूँ। का ज़ैनब मेरे बाबा अली के साथ होता था एक, मेरे नाना मोहम्मद के साथ होता था एक अली। जिस जंग में भी जाते थे ना नाना, फतह मेरे नाना का मुकद्दर होती थी। लेकिन ज़ैनब रोने वाली बात यह है कि मेरे काफिले में एक अली नहीं 4 अली हैं। मौला सलामत रखे, 4 अली हैं। कौन से 4 अली? अब्बास, सजाद, मोहम्मद हनफिया और मुस्लिम इब्न अकील। ज़ैनब ये 4 अली लेके मैं वारिद करबला हो गया। दुनिया कहेगी हुसैन जंग करने आए थे। ज़ैनब मैं जंग करने नहीं जा रहा, मैं तो नाना का दीन बचाने जाता हूँ। ज़ैनब मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूँ? बीबी कहती हुसैन परेशान ना हो, 4 अली है ना, अब्बास, जनाब सजाद, जनाब मुस्लिम, जनाब मोहम्मद हनफिया। बीबी ज़ैनब कहती है हुसैन मेरा मशवरा मानो, मोहम्मद हनफिया को वापस मदीने भेज दो, मुस्लिम को कूफा भेज दो। हुसैन बाकी बच जाएंगे जो 2 अली, एक सजाद और एक अब्बास। हुसैन अब्बास तेरे साथ करबला रह जाएंगे, सजाद लेके मैं शाम चले जाऊंगे। अब्बास हुसैन तुम जान, अब्बास जाने, करबला जाने, मैं जानू, सजाद जाने, सब जाने। मौला गिरिया कबूल फरमाए, शर्म करके नहीं, गरीब बन के रोना है। मौला पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। बहन का मशवरा मान के गरीब खेमा के बाहर आए। जनाब हनफिया को बुलाया। हनफिया जी सरदार, हनफिया तू वापस मदीने चला जा। हाथ जोड़ कर कहते मौला मुश्किल वक्त में लोग फौजें जमा करता है, मौला मुझे वापस के भेज दे। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हनफिया मैं इमाम हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ वापस चला जा। हनफिया हाथ जोड़ कर कहते मौला दुनिया क्या कहेगी, बिगानी माँ का बेटा था छोड़ के चला गया। मौला तारीख में अजीब लिखा जाएगा, मौला मुझे वापस जाने का हुक्म ना दे। इमाम फरमाते मेरी बहन का मशवरा है हनफिया वापस चला जा, जब हुक्म आ गया ना वापस चला जा। जनाब हनफिया हाथ जोड़ कर कहते मौला मैं आपका कहना मानता हूँ, आप इमाम हैं, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन मौला मैं भी अली का बेटा हूँ, आप भी अली के बेटे हैं, मेरा भी कुछ आपका हक है, आपका हक है कि मुझे हुक्म दे मैं वापस चला जाऊँ, मेरा हक है, मैं दरख्वास्त करता हूँ मौला ज़ैनब के महमल की मुहार मुझे दे दे, मैं वापस मदीने ले जाता हूँ। मौला अली की बेटी ने कभी लंबे सफ़र नहीं किए, मौला करबला का सफ़र है, अली की बेटी है, परदादा अजर को मन अल्लाह मौला गिरिया कबूल फरमा।
بس عزادار و ماتمیوں، محمد حنفیہ واپس مدینے، مسلم کو بلایا سرکار نے، مسلم تم جاؤ کوفہ۔ سرکار مسلم کوفہ آئے، پیغام امام کا دیا، کوفہ والوں نے بیعت کی، 18,000 لوگوں نے آ کر امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھوں پہ کی۔ امام جناب مسلم نے امام کو خط لکھا، مولا آ جائیے، کوفہ کے حالات اچھے ہیں۔ ادھر قاصد خط لے کے چلا، ادھر بغاوت ہو گئی، ظہرین کی نماز پڑھائی تو 18,000، مغربین کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو اکیلے مسلم بنے رکھے۔ مولا گریہ قبول فرمائے، مولا پرسہ قبول فرمائے، عزادارو ماتمیوں مولا گریہ قبول فرمائے۔ جناب مسلم یا دو شہزادے، کبھی سرکار اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، دونوں شہزادوں کو قاضی کوفہ کے حوالے کیا۔ خود ایک ایک گلی میں سرکار مسلم، گھروں کے دروازے بند ہو گئے، کوئی پناہ نہ دے، جو پناہ دے گا اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مومنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھے مسلم، مومنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا مسلم بیٹھا ہے، دیکھ کر کہتی ہے تمہیں نہیں پتا کوفہ میں کرفیو لگا ہوا، تو اپنے گھر چلا جا۔ مسلم فرماتے ہیں میرا اپنا گھر ہوتا تو میں بازاروں میں کیوں؟ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ مومنہ کہتی تمہیں نہیں پتا دنیا مسلم کو تلاش کر رہی ہے۔ امیر مسلم کی چیخ بلند ہو گئی، رو کر کہتے ہیں ضعیفہ مجھے پہچان، وہی مسلم میں ہوں جس کی تلاش مسلمان کر رہے ہیں، وہی غریب میں ہوں۔ اس مومنہ نے گھر میں پناہ دی، اسی کے بیٹے نے جا کر وہاں جاسوسی کی، پتہ چلا صبح کی فجر کی نماز کا وقت ہوا، دروازے پہ ٹاپوں کی آواز، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے جلدی سے اپنی تلوار سنبھالی، ضعیفہ روکتی رہی میرا گھر جلتا ہے، جل جائے باہر نہ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں ہاشمی جوان ہوں، میں کسی کے گھر میں نہیں کس مارا جاؤں گا۔ تلوار لے کر مارے، بڑی طولانی جنگ مسلم کی۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے حاکم کے دربار میں لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جناب مسلم دربار میں آئے، سپاہی کہتے مسلم امیر کا سلام کرو۔ جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر صرف حسین ہے، یہ میرا امیر صرف حسین ہے۔ یہ آواز منزل زبالہ پہ غریب نے سنی، رو کر کہتے ہیں امیر مسلم آج تو نے مجھے حاکم کے دربار میں امیر کہا ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں اب قیامت تک دنیا تمہیں جب روئے گی تو امیر مسلم کہہ کر روئے گی، جب میرا نام لے گی تو غریب حسین کہے گا۔ مولا گریہ قبول عرصہ قبول فرمائے۔ حاکم کہتا ہے لے جاؤ مکان کی چھت پہ، مسلم کا سر تن سے جدا کرو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ مسلم مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ یہ اچانک حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب عباس سواری لے کے قریب ہے، مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا مجھے بتائیے رو کیوں رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں عباس جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ نہیں رہا، اب شرم کر کے نہیں غریبان کے رونا ہے عزادارو ماتمیوں۔ جناب عباس ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا آپ کو ماں کی چادر کا واسطہ مجھے بھی وہ منظر دکھائیے۔ امام فرماتے ہیں عباس تم برداشت نہیں کر سکو گے، ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا جلدی کیجئے مجھے منظر دکھائیے۔ امام فرماتے ہیں عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا کہتے مولا پتہ نہیں کون ہے جو زخمی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھ، اب جو غازی نے دیکھا ہے تلوار چھوٹ گئی ہے، رو کر کہتے ہیں مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے، او میری رقیہ کا سواگ اجڑ رہا ہے، او میرے بھانجے یتیم ہونے والے۔ اجرکم من اللہ عزادارو ماتمی مولا گریہ قبول فرمائے۔ جلدی سے تلوار اٹھائی، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دو، جیسے مجھے منظر دکھایا ہے مجھے کوفے پہنچاؤ، میں مدد کرنا چاہتا ہوں مسلم کی۔ امام فرماتے ہیں عباس مدد کرنی ہوتی میں خود چلا جاتا، عباس اس کا مقدر یہی ہے۔ غازی فرماتے ہیں اگر مولا مدد نہیں کرنی تو یہ لیجئے تلوار لے لیجئے، ترکش لے لیجئے، لیکن آپ کو ماں کی چادر کا واسطہ مجھے
مجھے کوفہ پہنچاؤ. جملہ سن لیجئے گا آخری مصائب کا, مجھے جلدی سے کوفہ پہنچاؤ. مولا فرماتے ہیں جب مدد نہیں کرنا چاہتا کوفہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا 3 منزلہ مکان ہے, مکان کی چھت ہے, مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, گردن جھکی ہوئی ہے, جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, ابھی سر قلم کرے گا, نیچے زمین کا پکا فرش ہے, میں مسلم کا سر اپنی گود میں لوں گا. شیعو جب کہے نا گود میں سر لوں گا, امام فرماتے ہیں مسلم, امام فرماتے ہیں عباس مجھے اتنا غریب نہ سمجھا. عباس تم نے چھت دیکھی ہے, زمین کا فرش نہیں دیکھا. اب جو فرش پہ دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ کالے برقے والی بی بی ہے جو رو کر کہہ رہی ہے آؤ میرے بیٹے کا وکیل, اور میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی. سيعلم الذين ظلموا ويوم ينقلبون. بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما, حاضرین کا گریہ ماتم غزاداری قبول فرما. اس مجلس کا ثواب جتنے مومنین کے نام دیے گئے تمام کی روح کو ارسال فرما, تمام کی درجات بلند فرما, ان کی قبروں کو روشن و منور فرما, شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, ایک مرتبہ سورہ اخلاص ان مرحومین کی اور اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مومنات خصوصاً شہداء کی روح کو ارسال فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد. الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات